खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके 12वें बाब में से, उस वक्त बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां लीं और उसके इस्तकबाल को निकले और पुकारने लगे, होशियाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है शाह इस्राएल। और यीशु गधी का बच्चा पाकर उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐ सहून की बेटी ना डर, देख गधी के बच्चे पर सवार होकर तेरा बादशाह आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और कि उससे यूं किया गया था। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। मसीह खुदाउन में अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर अज़ियत का इतवार या हरफ़े आम में खजूरों के इतवार की लतूरिया में शामिल हैं, जो रोज़ों के दौरान छठे इतवार को मनाया जाता है। आज कलीसिया मुकद्दस तरीन एयाम का आगाज़ करती है, यानी पाक हफ्ते की लतूरिया का। आज हम निजात की तारीख के आला व अरफा वाक़यात की यादगारी का आगाज़ करते हैं। खजूरों का इतवार कलीसिया की ज़िंदगी में फ़तह याबी का दिन है, मगर इसके साथ साथ ये दिन खुदावंद यीशु मसीह के सलीब और मसलूबियत की तरफ सफ़र की अक्कासी भी करता है। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में शाहाना दाखिले का जश्न मनाते हैं, जो कि उसकी ज़मीनी रसालत का नुक्ता अरूज है। आज की लतूरिया में मिले जुले दो किस्म के जज्बात पाए जाते हैं। इबादत के शुरू में हमें खूबसूरत खजूरों की डालियाँ और सजावट नज़र आती है और हम पुरजोश अंदाज से दाऊद के बेटे की होशियाना का नारा लगाते हुए खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करते हैं। मगर जैसे ही हम इबादत के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं तो यीशु के दुखों का तज़किरा सुनते हैं, यानी तीसरे रोज़ खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यानी यीशु मसीह का दुख उठाना, मसलूब किया जाना, मरना, दफन किया जाना, ये पाक हफ्ते की लतूरिया का अरूज है। और पाक हफ्ते की लतूरिया हम पर वाज़े करती है कि वो किस तरह दुखों में वफादार रहा और फिर तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा। एक तरफ तो हम खुदावंद यीशु मसीह के बादशाह होने का जश्न मना रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उसके दुखों पर ध्यानो ज्ञान करते हैं, ताकि पाशका के भेद को समझकर वाजिब तौर पर ईद पाशका मना सकें। आज की पहली तिलावत इशाया नबी के सहीफे से ली गई है। अगर हम इशाया नबी के सहीफे के 42वें बाब से 53वें बाब तक बगौर मुताला करें तो इसमें हमें एक खादम के 4 तराने मिलते हैं, और ये अबवाब हम पर वाज़े करते हैं कि खादम खुदा की तरफ से भेजा हुआ है और खुदा का काम सर अंजाम देता है। 50वें बाब में इशाया नबी खादम का तीसरा तराना जो है वो बयान करता है, जिसमें खादम का मिशन और उसका खुदा पर ईमान बयान किया गया है। इसमें खादम का खुदा पर मुकम्मल भरोसा इस कदर मजबूत है कि वो हर जिस्मानी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, मगर खुदा के मिशन से कभी भी हटता नहीं है। जिस्मानी तकलीफ़ों को वो नाचीज़ जानता है, इसलिए वो खादम होते हुए और खुदा की तरफ से जो उसे मिशन दिया गया है उसको पूरा करने के लिए अपना आप मुकम्मल तौर पर पेश करता है। आज की दूसरी तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह पर अपने ईमान का तराना बयान करते हैं, और वह यीशु मसीह की दोहरी फितरत यानी खुदावंद यीशु मसीह कामल खुदा और कामल इंसान को बयान करते हैं, क्योंकि खुदा इंसान बनकर हमारे दरमियान आया और वो अपने आप को खाली कर देता है। वो बाप का फर्मा बरदार रहता है और सलीबी मौत तक बाप की ताबेदारी करता है। इसलिए खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जिस पर क्या आसमान में, क्या ज़मीन पर, क्या आलमे असफल में हर एक घुटना झुकता है, यानी वो निजात दहिंदा है, जिस पर मुकद्दस पौलुस रसूल ईमान रखते हुए फिलिपियों की कलीसिया और तमाम ईमानदारों को नसीहत करते हैं
کہ ہمارا مزاج یا رویہ خداوند یسوع مسیح کی طرح ہونا چاہیے، جو حلیم اور صابر ہے۔ اسی کی حلیمی کی وجہ سے خدا نے اسے بلند مرتبہ عطا کیا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح یروشلم کی جانب اپنے سفر میں رواں دواں ہے۔ یسوع مسیح کا یہ داخلہ ایک بادشاہ کا داخلہ ہے، جس میں بادشاہ اپنے تخت یعنی کوہ کلوری کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں لوگ جلوس کی صورت میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ کھجور کی ڈالیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے خداوند یسوع مسیح کا استقبال کرتے ہیں، مگر بعد میں اس کے مخالفین اسے صلیب پر چڑھا دیتے ہیں۔ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو کھجوروں کے اتوار کا آغاز ابتدائی کلیسیا میں جب شہنشاہ کانسٹنٹائن نے 4 صدی میں مسیحیت کو سرکاری مذہب کا درجہ دیا، اس وقت کلیسیا نے ہاتھوں میں ڈالیاں لیے جلوس کی صورت میں شہر میں داخل ہونا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ باضابطہ طور پر 8ویں صدی میں کلیسیا نے اس کو لتوریا کا حصہ بنایا، اور جو کہ آج تک رائج ہے۔ پرانے وقتوں میں بادشاہ جنگ کے لیے گھوڑوں پر دوسرے ملکوں میں داخل ہوتے تھے، اور صلح کے لیے یا امن کا پیغام لے کر وہ گدھے پر سوار ہو کر دوسرے ممالک میں داخل ہوا کرتے تھے۔ آج خداوند یسوع مسیح یروشلم کے شہر میں بطور امن کا بادشاہ داخل ہوتا ہے، جس طرح اشعیاء نبی نے 9ویں باب میں پیشن گوئی کی کہ وہ سلامتی کا رئیس ہے، اس لیے وہ گدھی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوتا ہے۔ اور گدھی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہونا خداوند یسوع مسیح کے لیے کوئی اتفاقیہ امر نہیں ہے، بلکہ یہ تو پیشن گوئی کی گئی ہے، جیسا کہ زکریا نبی کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے بیٹی صہیون شادمان ہو، اے بیٹی یروشلم خوشی سے للکار، دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھی کے بچے پر سوار ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کا گدھی کے بچے پر سوار ہونا ہی کیوں ضرور تھا؟ اس لیے کہ اگر ہم پہلا سموئیل اس کا 6 باب اس کی 8ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ خداوند خدا خود بنی اسرائیل قوم کو حکم دیتے ہیں کہ وہ عہد کے صندوق کو جانوروں پر لاد کر دوسری جگہ پر لے کر جائیں۔ آج جب خداوند یسوع مسیح گدھی کے بچے پر سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی بیت فجے سے یروشلم کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ نہ صرف نئے عہد کا صندوق ہے، بلکہ وہ خود نیا عہد ہے جو گدھی کے بچے پر سوار ہو کر دوسرے یعنی یروشلم میں امن کا اور نجات کا پیغام لے کر جاتے ہیں۔ ایسے ہی عزیز بھائی اور بہنوں، جس طرح ہم نے دیکھا کہ کس طرح جلوس کی صورت میں شاہانہ طور پر خداوند یسوع مسیح کا استقبال کیا گیا ہے، شاہانہ اور فاتحانہ جلوس میں بادشاہوں کے استقبال کی مثالیں پرانے عہد نامے میں ہمیں ملوک کی پہلی کتاب اس کے 1 باب میں، یہودیت کی کتاب اس کے 3 باب میں، اور مکابین کی پہلی کتاب اس کے 13ویں باب میں ملتی ہیں، جب لوگ اپنے بادشاہوں کا، اپنے فاتحوں کا جلوس کی صورت میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ اور ایسے شاہانہ داخلوں اور فاتحانہ جلوسوں میں فتح کے نعرے لگتے ہیں، راستے میں کپڑے اور درختوں کی ٹہنیاں بچھائی جاتی ہیں اور خوشی کے ترانے گائے جاتے ہیں۔ آج ہم سنتے ہیں کہ لوگ ہوشیانہ کے نعرے لگاتے ہیں، اور ہوشیانہ دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمیں ابھی بچا۔ وہ خداوند یسوع مسیح سے التجا کرتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح پر امید رکھتے ہیں، اسے بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اس لیے وہ ہوشیانہ کے نعرے لگاتے ہیں اور زبور نویس کے ساتھ مل کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، کیونکہ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے کہ باپ نے اسے بھیجا ہے، اس لیے وہ اور باپ ایک ہیں، اور وہ دنیا کا نجات دہندہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، وہ نجات دہندہ ہے جو دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ یاد رہے کہ عید فصح کے موقع پر تقریباً 25,000 کے قریب برے ذبح کیے جاتے تھے، مگر یہودیوں میں یہ روایت تھی کہ برے کو وہ برا جو کاہن اعظم قربانی کے لیے لیتا تھا، وہ عید سے 4 دن پہلے استقبال کے ساتھ عبادت خانے میں لے جایا جاتا تھا۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح جو خدا کا برہ ہے، اسی شان و شوکت کے ساتھ اور جاہ و جلال کے استقبال کے ساتھ عبادت خانے کی طرف لے جایا جاتا ہے، جیسے
یہ وہ برا ہے جو خود کو دوسروں کے لیے قربان کرے گا، جس کے بارے میں یوحنا استباغی نے پیشن گوئی کی کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، مقدس یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 29ویں آیت میں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر خدا کا استقبال یعنی یسوع کا استقبال یا داخلہ یروشلم میں ہی کیوں ہوا؟ اگر ہم بطور کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو یروشلم ساری یہودی زندگی کا مرکز رہا ہے، اور یروشلم کا لفظی مطلب ہے سچائی کا شہر، اسے خدا کا شہر بھی سمجھا جاتا تھا۔ ہر یہودی کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ سال میں کم از کم ایک بار یروشلم کی زیارت کرے۔ یہودیوں کی ساری عبادات اور مذہبی رسومات یروشلم میں ہی پا تکمیل تک پہنچتی تھی، اسی لیے یروشلم کی زیارت کرے۔ یہودیوں کی ساری عبادات اور مذہبی رسومات یروشلم میں ہی پا تکمیل تک پہنچتی تھی، اسی لیے اسی طرح اگر ہم نبیوں کے حوالے سے دیکھیں تو یروشلم میں نبی اتنے زیادہ مقبول نہیں ہوتے تھے، بلکہ بہت سارے نبیوں کو یروشلم میں شہید کر دیا گیا۔ اس معاملات سے تمام صورتحال سے خداوند یسوع مسیح واقف تھے، ان کو معلوم تھا اور وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ پس ضرور ہے کہ میں آج اور کل اور پرسوں چلتا رہوں، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ایک خاص مشن جو منصوبہ نجات ہے اس کے لیے بھیجے گئے تھے، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ تمام طرح کی تکلیفوں کو اٹھانے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے، اس لیے وہ یروشلم کی طرف اپنے سفر کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہم نے سنا کہ کچھ فریسی جب جلوس میں جا رہے تھے تو کچھ فریسیوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ اپنے شاگردوں کو منع کرے کہ وہ نعرے نہ لگائیں۔ آخر وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں انہیں روکنا چاہتے ہیں؟ کیوں ان کی زبانوں کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ مگر روایت ہے کہ پینتوس پلاطس، جس کو تمام اناجیل بڑا ہی نرم دل دکھاتی ہیں، در حقیقت وہ بہت ہی ظالم شخص تھا۔ جس وقت یسوع مسیح کا استقبال گدی کے بچے پر ہو رہا تھا، بالکل اسی وقت یروشلم کے دوسرے حصے میں پلاطس اپنے سپاہیوں اور گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ یروشلم میں داخل ہو رہا تھا۔ دراصل یہ رومی حکمرانوں کا یہودیوں کی قوم کو ڈرانے کا ایک خاص طریقہ تھا، کیونکہ جب عید فصح آتی تو رومی سپاہی شہر کے اندر زیادہ گردش کرنا شروع کر دیتے تھے تاکہ یہودی عید کے موقع پر جذباتی ہو کر بغاوت نہ کرنا شروع کر دیں۔ فریسی یہودیوں کو اس لیے بھی یسوع کو اس لیے بھی منع کرتے ہیں کیونکہ وہ رومی حکومت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے تاکہ خون خرابہ نہ ہو اور امن کا ماحول جو ہے وہ قائم رہے، اور دوسری بات کہ وہ یسوع مسیح کو بادشاہ اور مسیحا تسلیم کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں تھے۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، وہ خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ مخالفت کوئی عام بات یا کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنی رسالتی زندگی کے آغاز سے ہی ان تمام مخالفتوں کا سامنا کر رہے تھے۔ انہوں نے عام لوگوں، مذہبی لوگوں اور سیاسی رہنماؤں کی مخالفت کا سامنا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح اپنے مشن پر قائم و دائم رہے۔ کون سی ایسی چیز تھی یا کس طرح سے وہ اپنے مشن پر قائم رہے؟ کیونکہ وہ حلیم تھے، کیونکہ وہ عاجز تھے، اس نے اپنے آپ کو خالی کیا تھا، اس نے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اور مکمل طور پر اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، جس کی تیاری کے لیے آج خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، جب خداوند یسوع مسیح مکمل طور پر تیار ہیں، جب وہ خالی کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو اسی لیے مقدس پولس رسول بھی اسی بات کو زور دیتے ہوئے ہمیں بھی یہ تلقین کرتے ہیں کہ ہم جب خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، اس کے پیروکار ہیں، تو ہم نے اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کا رویہ اپنانا ہے۔ وہ جو ہماری ذات اختیار کرتا ہے، جو اپنی الوہیت کو چھوڑتا ہے، جو انسانیت کو اپناتا ہے، جو غلام کی ذات اختیار کرتا ہے، ہمیں اس کی طرح حلیم اور عاجز بننا ہے۔ آج ہم نے انتخاب کرنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ کیا ہم ان کی طرح ہیں جو آج یسوع کے پیچھے جاتے ہوئے بلند آواز سے ہوشیانہ کے نعرے لگا رہے ہیں، مگر جمعہ کو یہی آوازیں، یہی چہرے چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اسے سلیب دو، سلیب۔
امریکہ کا ایک بشپ کہتا ہے کہ جب میں غریبوں کو روٹی دیتا ہوں تو وہ مجھے مقدس بلاتے ہیں، مگر جب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تم غریب کیوں ہو تو وہ مجھے کافر کہتے ہیں۔ یہی صورتحال خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوئی ہے کہ جب وہ بیماروں کو شفا دیتے ہیں، اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتے ہیں، المختصر کہ وہ لوگوں کی تمام توقعات پر پورا اترتے ہیں، تب وہ اس کے پیچھے داؤد کے بیٹے کے ہوشیانہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ لیکن جب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح وہ مسیحا نہیں جس کی وہ توقع کر رہے تھے، وہ بادشاہ نہیں جس کے وہ منتظر تھے، تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اسے صلیب دے، صلیب۔ یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جب تک خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم مکمل طور پر اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہماری خدا ہمیں آزماتا ہے، آزمائش آتی ہے، ہم خدا سے بھاگ جاتے ہیں۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح پر جب آزمائش آتی ہے تو اس کے شاگرد اسے تنہا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم کیا خداوند یسوع مسیح کا ساتھ دینے والے ہیں یا اس سے بھاگ جانے والے ہیں؟ عزیز بھائی اور بہنوں، پاک ہفتہ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کا موقع دیتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں میں اپنے آپ کو مکمل طور پر شامل کریں، کیونکہ یہ ایسی تیاری ہے جس میں ہم نے خود اپنی زندگی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا تجربہ کرنا ہے۔ جب ہم مکمل طور پر تجربہ کر لیں گے تو خداوند یسوع مسیح کی اس پاشکا کے بھید کو مکمل طور پر سمجھیں گے، تب ہی ہم عید پاشکا کی بھرپور خوشیاں منا سکیں گے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔